औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नादिर बलोच एक नई शख्सियत के साथ और एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद शफीक अमीनी साहब। आप तहरीक लब्बैक की मरकजी शुरा के रुकन भी हैं। इसके अलावा मुज़ाकराती कमेटी के आप सरबराह भी हैं। अब सूरत हाल जो बनी है, इस सारी सूरत हाल पर अगर कहीं मीडिया पर किसी का मौक़िफ़ नहीं चल रहा तो वो इनका और इनकी जमात का नहीं चल रहा, जबकि एक तरफा बात चल रही है। तो हमने सोचा कि आपसे मौक़िफ़ लिया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, जज़ाकल्लाह नदर बलोच साहब, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर। आमीन। शफीक अमीनी साहब, एक सवाल जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से भी उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां होती हैं, सियासतदानों की भी होती हैं, माजी में भी होती रही हैं, तो इतना ज्यादा रिएक्शन दिखाया गया, आप इस पर क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदर बलोच साहब, रिएक्शन गिरफ्तारी पर नहीं दिखाया गया। ये लोग जो है ना गलत खबर फैला रहे हैं। हमारा इनके साथ ये मुआहदा हुआ था कि अगर 20 अप्रैल से पहले जो भी फरीक जो कि उस मुआहदे पर मौजूद है, रिटन मौजूद है कि 20 अप्रैल से पहले जो भी फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो मुआहदा उसी वक्त जो है ना वो यानी खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा और फिर हमारा इनके साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। फिर उसी वक्त हम जब भी हम चाहे तो हम निकल सकते हैं। जिन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हमारे अमीर को गिरफ्तार किया, तो उसी वक्त ये जो रद्द अमल था ये हमारे मुआहदे के हवाले से था कि अब हम 20 तक इंतजार नहीं करते, अब फौरन हम अपने मुआहदे के लिए निकलते हैं। और आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया था, हमने 2 महीने मज़ीद दिए थे, जिसका ऐलान खुद वज़ीर आज़म ने किया था, तो अब हम उस मुआहदे के लिए मैदान में निकल आते हैं। वरना हमने तो उसी जितने भी एहतजाज हुए हैं, हमने ये मुतालबा नहीं किया उसमें कि अब हमारे अमीर को आप रिहा करो तो हम वापस घरों पे जाते हैं, बल्कि हमारा मुतालबा ये था कि अब हमारा मुआहदा पूरा करें। तो जो रिएक्शन था वो मुआहदे के हवाले से था, अब वो हमारे अमीर मोहतरम की गिरफ्तारी के हवाले से नहीं था। दुरुस्त है। तो क्या आप समझते हैं कि एक सफीर के निकालने से ये मामला हल हो जाएगा? क्या फिर तो आपको सफारती ताल्लुकात की बात करनी चाहिए ना। सफीर तो एक जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो इस हवाले से कुछ आपके नाकदीन भी कहते हैं कि इसमें कुछ सुकम मौजूद है। अगर मामला उठाना था तो पूरी सफारतकारी को उठाते। हमने जो इसमें दूसरी शक है वो सफारी ताल्लुकात का भी है, लेकिन हमने कहा कि जब तक आप इनको इस तरह का जवाब न दे, ये लोग फिर से इस तरह के मामला करेंगे। अगर आप सरकारी सतह पर एक गैरत वाला जवाब दे, बिल्कुल हम ये जानते हैं कि इनसे मामला ये नहीं है कि ये इनका पूरा हल यही था, बल्कि ये जिस तरीके से अगर कोई सरहद पे उतरा जाता है, कोई जो है ना सरहद पार करता है या खिलाफ वर्जी करता है, तो आप फौरन सफीर को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब कोई इससे भी ज्यादा हो जाता है तो आप लोग फौरन सफीर को निकालते। आम कानून है। जिस तरह अभी रिसेंटली रशिया ने सिर्फ अपनी सदर की गुस्ताखी पर 3 यूरोपीय यूनियन की सफरा को फौरन मुल्क से निकाल दिया, तो हम समझते थे कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए हुकूमत वक्त को एक ऐसा यानी गैरत वाला इकदाम उठाना चाहिए था जिसपे ये लोग जो है ना मतलब वो आइंदा के लिए सोचे कि मतलब हम अगर इस तरह के इकदाम करेंगे तो हमें फिर जवाब भी मिलेगा। या सफीर का मुल्क से निकलना उनके लिए इंतहाई मतलब शर्म का वो था बायस। तो वो इंशाल्लाह आइंदा के लिए फिर सोचते इन मामलात पर। मगर अफसोस ये है कि मेरे करीमा का की इज्जत व नामूस जैसे हसास मसले में भी इन्होंने इतनी वो दिखाई कि मतलब इसके लिए पूरी मुल्क को तो वो उनके बेगुनाह लोगों को तो शहीद कर सकता है, लेकिन एक सफीर को वो मुल्क बदर करने के राजी नहीं है। तो इसमें यकीनन ज़ाहिर बात है कि फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम बतौर मुसलमान होकर हम कहाँ पे करें। शफीक अमीनी साहब, कहा तो ये भी जा रहा है, हुकूमत की तरफ से ये भी मौकफ है कि अगर हम एक सफीर निकालेंगे तो पूरे यूरोप से आपके सफीर घर आ जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जो तकरीबन 18 अरब या इससे ज्यादा यूरोपीय यूनियन का मकरूज है, हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? और क्या इस तरह का मुतालबा करना, आप क्या कहते हैं इसमें? ये तो मुमकिन यानी वो इम्कानात की बात करते हैं ना कि ये मुमकिन था कि इस तरह हो जाता। तो क्या वो एक सफीर पर इतनी गैरत कर सकता है कि एक सफीर के लिए वो पूरी गैरत करे? हालांकि उस मुल्क ने दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी की है। मेरे करीम आका की गुस्ताखी दुनिया की सबसे बदतरीन दहशतगर्दी है। तो अगर वो अपने एक सफीर पर इतनी गैरत कर सकता है तो हम अपनी करीम आका पर फिर क्यों गैरत नहीं कर सकते? ये तो एक खालिस ऐसा मामला था कि अगर इसमें ये कदम उठा लेते तो ये तो इम्कानात की बात कर रहा है कि फिर सारी वो सफीर निकालते। क्यों निकालते भाई? वो तो जाहिर ही बात है
کہ جب ایک ملک نے اس طرح کا اقدام کیا ہے تو اس کو تو جواب دینا چاہیے تھا. پھر یہ خارجہ امور میں کہاں پہ کھڑے ہیں کہ یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ یہ ہماری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہے اور تمام مسلمانوں کی جذبات اس سے مجروح ہوئے ہیں. اور آپ جو ہے نا صرف ایک ملک اور صرف ایک قوم کے نہیں تمام مسلمانوں کی. تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ صرف ابھی انہی باتوں سے ظاہری بات ہے جب غیرت اور ایمان کی بات ہوتی ہے بندہ اس پہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کریم راہ کھلوا دیتا ہے. لیکن وہ ہم ان سے توقع ہماری تو تھی لیکن افسوس بات ہے کہ وہ اس طرح نہ کر پائے ابھی تک. شفیق امین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی برادران ممالک 57 اسلامی ممالک ہیں، خود سعودی عرب ان میں سے شامل ہے کہ جہاں پر اپنے آپ کو خادمین حریمین شریفین کا لقب دیے جاتے ہیں کہ دونوں حرم کے دفاع کرنے والے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہم اتنا ایگریسو سٹانس لیں تو کیا اس سے ملک تنہا نہیں ہو جائے گا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑا مطالبہ یہ؟ جب یہ سارے معاملات ابھی اس وقت ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو جس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ لکھا اور اس معاہدے میں انہوں نے کہا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں لیکن آپ ہمیں صرف ٹائم دے دیں اور ہم 3 مہینے کا ٹائم مانگتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کے کہا کہ چلو واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو خود یہ وفاقی وزراء نے کہا کہ ہم اس کے لیے ماحول بنائیں گے، ہم اس کے لیے باہر جائیں گے، ہم اس کے لیے ملک کے اندر ماحول بنائیں گے اور پھر کوشش کریں گے اپنے ساتھ 2-3 ممالک کو شامل کر کے. یہ ٹائم ہم آپ سے اس وجہ سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو بھی ہم اسی پر راضی کر لیں تو ہم نے ان کو پھر ٹائم دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے امیر محترم نے ان کو ٹائم کے حوالے سے جب کہا کہ مجھے وہ ٹائم یاد ہے، تب ان کو یاد آ گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. اس سے پہلے اتنے حساس ترین مسئلے میں اور جس میں پوری ریاست نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو حکومت نے تو ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ ہم نے اس معاہدے کو مکمل کرنا ہے. پھر جب ٹائم آ گیا تو یہ ٹائم پہ پھر انہوں نے یہی باتیں کی کہ ہمارے سامنے مشکلات ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ہمیں 2 مہینے مزید دو. ہم نے بالکل ان کو 2 مہینے مزید دیے صرف اسی وجہ سے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور اس میں حضور کی عزت و ناموس کے لیے کوئی جواب آنا چاہیے. اس میں یہ بھی نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معیشت کا کیا ہوگا. پہلے انہوں نے کون سی معیشت کو جو ہے نا کہاں پہ لے گئے ہیں، اب تو وہ پوری قوم کو پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گستاخوں کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ اور گستاخوں کی مال جو ہے نا وہ معیشت کو تباہ کر دیتی ہے. یہ غیرت والا قدم اٹھائے. لیکن یہ باتیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ دیوانوں والی باتیں ہیں. یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، اس میں تو یہ جذبات کی باتیں ہیں اور یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ غیرت کرے اپنی کریم آقا کی عزت و ناموس پر پھر اللہ کریم جل جلالہ اس ملک کے لیے خیر و برکت کی راہ کھول دیتا ہے. اگر ان کو 2 مہینے میں بھی یہ مطلب ان کے نظر میں نہیں تھا تو پھر اتنا معاہدہ کی جس کی توثیق خود عمران خان نے کی اور انہوں نے قوم سے آ کر ریڈیو پہ کہا کہ ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے، ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، تو پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملات تھے وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپریشن یہ اسی وقت ہمارے اوپر کر سکتے تھے کہ ہم آپ کے معاہدے کو نہیں مان سکتے اور اس کی بجائے جو ہے نا ہم آپ کو کسی بھی صورت ہم نہیں مان سکتے. اب اگر ابھی 5 مہینے بعد یہ ہم سے انہوں نے اتنی نقصان کیے، ہم نے شہداء دیے، تو یہ اسی وقت کہہ دیتے کہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن اس مسئلے کو ہم مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو پھر شاید جو ہے نا مزید اس میں کچھ مطلب رائے نکلتے. لیکن انہوں نے تو معاہدہ کیا، ہم تو معاہدے کے پابند ہیں اور معاہدہ بھی ہمارے ساتھ کسی عام بندے نے نہیں کیا. معاہدہ بھی ریاست اداروں کے ذمہ داروں نے کیا، حکومت کے ذمہ داروں نے کیا. ظاہری بات ہے پھر اسی پر تو ہم تو حق بنتا ہے کہ پھر اسی کے لیے ہم احتجاج کریں. احتجاج بھی ہمارا پرامن سر، رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تو شاید آپ اس پہ کوئی راستہ نکال لیتے. ظاہری بات ہے پہلی معاہدے میں اگر یہ ہمیں جو ابھی قوم کو بتا رہے ہیں، شیخ رشیدہ کے بتا رہے ہیں کہ قوم قربان ملک قربان نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اسی شیخ رشید نے ہمارے سامنے کہا کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر میں سائن کروں تو پھر میں پوری وزارت کو اس مسئلے کے لیے قربان کر سکتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر میں اپنی سائن کردہ معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤں. یہ بڑی چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جب میں سائن کروں گا. یہ اسی وقت نور حق قادری صاحب کے اوپر بڑے غصہ ہو گئے اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے
جب آپ لوگ ایک معاہدے پر پہرےداری نہیں دے سکتے تھے تو کیوں آپ نے ان سے معاہدہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں سائن کروں تو پھر میں اس کی پاسداری بھی کروں گا. اب یہ بالکل انکار کر رہا ہے کہ میں تو ملا ہی نہیں ہوں ان سے. یعنی یہ تو بالکل قوم کے سامنے ایک گنڈا مذاق ہے ان کے ساتھ. درست ہے سر. اس وقت آپ کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جیل چلے گئے. افراد دونوں طرف سے، پولیس کے بھی آپ کے بھی، خون بہ رہا ہے اس سڑکوں پر. یعنی کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ آخر لاہ عمل کیا ہے، کچھ تو پتہ چلے نا، کرنا کیا ہے آگے؟ یہی کرنا یہی ہے کہ ہم ان سے، ہمارا انتظار قائم ہے 20 اپریل کا، اور اب بھی ہم ان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل کیا جائے. تو اگر عمل نہیں کرتے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے احتجاج کریں کہ کیوں آپ عمل نہیں کر رہے، جب آپ نے اتنا جو ہے نا معاہدہ کیا، اور پھر اس معاہدے کے لیے پہلے آپ نے فیض آباد میں ہمارے اوپر 25,000 شیل گرائے، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں شیڈول 4 میں ڈالا، پھر اس کے بعد آپ نے مزید ہمیں ظلم و ستم کیے، اور پھر اسی وقت ہم نے اس کے لیے شہداء دیے. تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس معاہدے کے لیے آواز اٹھائیں اور عمل اٹھائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت جو تشدد ہوا ہے، یا تو یہ ہے کہ جہاں پر کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جن کا کوئی امیر نہیں تھا، جن کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں تھا، وہ اپنے جذبات میں نکلے ہیں، اور یا ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے پارٹیوں کے ہیں. اکثریت ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے. ہم کبھی بھی تشدد کی راہ پر نہیں چلے. ہم نے الحمدللہ بڑے سکون اور آرام سے یہ سب کچھ منوانے کی کوشش کی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب ایک ملک کی آپ نے روایت اس طرح رکھی ہے کہ جب تک آپ روڈ پر نہیں آتے تو آپ کسی بھی گراؤنڈ میں، کسی بھی میدان میں آپ 2 سال کے لیے بیٹھ جاؤ، آپ کے ساتھ لاکھوں مخلوق، کوئی ایک بندہ، وہ وزیر ہو، وہ حکومت کا ہو، ایڈمنسٹریٹرز کا ہو، وہ آپ کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ کس لیے لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر روڈ پہ آنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم اپنی آواز کو ان تک پہنچانے کے لیے اور ان کو منوانے کے لیے. یہ روایت ہے. اگر اس ملک میں مظاہرین کو عزت دی جاتی اور احتجاج کرنے والوں کو عزت دی جاتی، ان کی بات سنی جاتی، خدا کی قسم روڈ بند کرنے سے جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ شاید ان کو کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ ان کی جو وی آئی پی پروٹوکول ہے ان میں بھی لوگ مر جاتے ہیں اور ان میں بھی جو ہے نا لوگ پھنس جاتے ہیں. ہم الحمدللہ روڈوں کو بند کرنے کے قائل بالکل بھی نہیں ہے. نہ ہمارا کوئی، یہ آگے میڈیا پر بتاتے ہیں کہ ان کا ضد تھا کہ یہ فیض آباد آئیں گے اور فیض آباد میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ اس کے لیے بضد تھے کہ یعنی اس طرح لگ رہا ہے جیسا ہمارا شوق تھا کہ ہم فیض آباد آ جائے. تو یہ کتنا جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے ساتھ، اور کتنے الزامات لگا رہے ہیں. کون چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے، ہم اپنے کاروبار چھوڑ کے، لوگوں کے کاروبار جو ہے نا وہ چھوڑ کے وہ آ جائے اور ہم جو ہے نا ایک جگہ پہ جمع ہو جائے؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم ایک بات کو منوانے کے لیے انہوں نے یہ اصول رکھے ہیں، انہوں نے یہ روایت رکھی ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ نہیں آئیں، جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ کی بات کو کوئی سنے گا ہی نہیں. تو اتنے اہم مسئلے میں لوگ کہتے ہیں بار بار کہ تحریک والے صرف احتجاج ہی کرتے ہیں، لیکن اس کو نہیں سوچتے کہ 5 مہینے ہم نے ان کو دے دیے، پورے 5 مہینے جو ہمارے امیر محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر مجاہدین کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا. اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس عظیم شخصیت سے آپ نے جو وعدہ کیا اس کو نبھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نکلے بھی نہیں تھے، ابھی تو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے اور انہوں نے فوراً ہمارے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا. تو ظاہری بات ہے پھر معاہدہ تو انہوں نے توڑا، تو پھر ہم اس وقت سے پہلے اپنے معاہدے کو منوانے کے لیے روڈوں پہ آئے. سر میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کوئی مذاکرات کی کوئی ونڈو اوپن کی ہے یا اس مکمل ڈیڈ لاک کیا ہوا ہے؟ اگر ڈیڈ لاک ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ نہیں جناب، مذاکرات جس وقت ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہوئی ہے، آپ یقین کریں اسی دن بھی تقریباً اس کی گرفتاری سے 3 سے 3.5 گھنٹے پہلے ہمارا رابطہ ہوا. جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اور جن کے ذریعے ہو رہے تھے ان سے ہمارا رابطہ ہوا، اور انہوں نے ہمیں ایک ڈرافٹ دیا تھا رات کو. کیونکہ اسی رات لاہور میں ہمارے ایک نشست ہو گئی تھی جس میں یہ حکومتی وزراء موجود تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں وہ ڈرافٹ جو ہے نا ہم ٹھیک ہے یہ تو صرف ایک قرارداد ہے اور مذمتی قرارداد ہے جو آپ نے ہم سے 5 مہینے پہلے، جس وقت ہم پہلی مرتبہ فیض آباد میں بیٹھے تھے، تو آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سفیر کی مطالبہ نہ کریں، ہم ایک قرارداد پیش کرتے ہیں. لیکن قرارداد پہ اسی وقت ہمارے اتفاق نہیں ہوئی. تو میں نے کہا جو چیز 5 مہینے پہلے آپ جس پر راضی تھے، تو 5 مہینے بعد سیم اسی چیز کو لانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب آپ نے دی ہے تو ہم
دیکھتے ہیں, اپنی شورا کو دکھاتے ہیں, ہم ایک متن اپنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں, تو اسی کو آپ پھر جو آپ کی بورڈ ہو, پارلیمانی بورڈ, جو بھی چیز ہو جو آپ لے جانا چاہتے ہو, پھر آپ اسی کو دے دیں. اسی پر ہماری بات یعنی ابھی جاری تھی, اور ہم نے اسی کو کہا بھی کہ آپ اسی چیز کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. اور یقین کرے, میں نے ان کو کہا کہ ابھی ہمارے امیر محترم رات کو منڈی بہاؤالدین سے آئے ہیں اور وہ سو چکے ہیں, جو ہی وہ اٹھتے ہیں تو میں ان سے مشاورت کر لیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی وقت میں بھی کچھ جو ہے نا وہ تھکا ہوا تھا تو میں بھی سو گیا. ابھی تقریباً دوپہر کے بعد بس مجھے بھی فون آیا کہ حالانکہ میرا تھا ارادہ کہ میں ابھی جا کر ان سے یہ ڈسکس کروں اور پھر ان کو میں جواب دوں, کہ ان کے ابھی ٹائم بہت باقی تھا. تو مجھے جواب آیا کہ ابھی امیر صاحب جو ہے نا وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور باقی جو مراح اور کارکنان ہیں ان کی لسٹیں بن چکی ہے, اور اس پر مسلسل. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف امیر محترم کی گرفتاری نہیں تھی, اسی دن فوراً اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی پورے ملک میں ہر صوبہ میں مسلسل جو ہے نا وہ ہمارے ذمہ داران کی جو لسٹ بنی تھی اسی پر مسلسل کارروائی شروع ہو گئی فوراً, اور سب کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گئے. تو ہم نے سوچا کہ جب یہ ہم سب کو گرفتار کر لے تو اس سے پہلے ہم کیوں نہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, بس بات یہی تھی. اچھا, آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی, دوسری طور پہ تھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں. تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ 20 تک اب بھی ہم اپنے معاہدے کے حساب سے چاہتے یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسی معاہدے پر بات چیت ہو. لیکن آگے سے جب یہ بات کرتے ہیں ٹی وی پر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سب سے بڑے ظالم ہو, یعنی ہمیں, ہمارے شہداء اور ہزاروں کارکن جن کے ہاتھ پاؤں توڑوائے گئے, جن کے آنکھیں ضائع ہو گئی, وہ کوئی اس قوم کے نہ بچے تھے, نہ ان کے کوئی جو ہے نہ وہ انسان تھے, نہ ان کا کوئی ذکر ہے. ہاں, جنہوں نے ان پر سیدھی گولیاں فائر کی اور جنہوں نے جو ہے نا اتنا بڑا ظلم کیا, جب اس حساب سے ہم ان کی جو ہے نا کوئی کسی بھی جگہ پر کوئی رد عمل آیا تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ فورسز کے لیے جی ذکر بھی ہے, ان کے گھر بھی جا رہے ہیں. ہمیں بھی دکھ ہے, واللہ ان سے زیادہ ان کو دکھ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں دکھ ہے اپنے قوم کے بچوں کا, اپنے قوم کے فورسز کا, کہ وہ ہماری ہی فورسز ہے, وہ ہماری ہی فوج ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب فیض آباد میں یہ ہمارے اوپر شیل برسا رہے تھے تو اسی وقت بھی ہمارے بابا جی اسٹیج سے اعلان کر رہے تھے کہ خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا, یہ ہمارے بچے. اور بخدا ہم نے اپنے ہاتھوں سے پولیس والوں کو بچایا ہے, اور ہم نے پھر ان کو جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ ادھر کی ہے. رد عمل وہ جائز ہے جو مثلا فورسز پہ ہوا, یا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا وہ بھی قابل مذمت ہے؟ نہیں, اس انداز سے بالکل بھی جائز نہیں ہے, قابل مذمت ہے. جنہوں نے کی ہے وہ ان کی نشاندہی کر رہی ہے. اکثریت جو ہے نا وہ دوسرے پارٹیوں کے کارکن تھے, جن کی جو ہے نا وہ ابھی تک وہ ان کے خصوصی مقاصد ہے, اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ابھی ان کو ایک موقع ملا. اور یہ موقع بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ناقص پالیسیوں نے اور اس کے ناقص فیصلوں نے ان کو فراہم کیا. اس کی بھی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں ان کو یہ موقع کیوں فراہم کیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ان کو کوئی موقع ملے اور یہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوں اور یہ حکومت سے اپنا جو ان کا غصہ ہے وہ نکالے, لیکن انہوں نے ان کو یہ موقع فراہم کیا. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ہماری کارکنوں سے شاید اس طرح کی جو ہے نا وہ واقعات بڑے کم ہوں گے, بہت کم ہوں گے. کسی جگہ پر ان کے بہت جذبات ہوں گے, ان کے سامنے شاید شہداء ہوں گے, تو پھر کبھی ان کے جذبات اتنے آ چکے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ یا پتھر اٹھایا ہو اور یا انہوں نے کوئی سوٹا وغیرہ اٹھایا ہو. لیکن یقین کرے اکثریت ہمارے کارکنوں کو یہ تربیت ہے بابا جی کی طرف سے کہ آپ نے ظلم تو سہنا ہے لیکن اپنے لوگ ہیں. ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم تو صرف جو ہے نا ان کے سامنے احتجاج ہی کر سکتے ہیں, اپنا سینہ ہی جو ہے نا وہ آگے کر سکتے ہیں, باقی ہم تو مسلح نہیں ہو سکتے ان کے خلاف. ہم ان کے خلاف جو ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں حب الوطنی کے لیے مزید کسی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بابا جی فرماتے تھے کہ کامل حب الوطنی یہ ہے کہ آپ محبت وطن سے بھی کریں اور پھر وطن کی غداروں کے ساتھ آپ مضبوط دشمنی بھی کریں. تو ہمارے الحمدللہ وہ حب الوطنی ہے کہ ہم وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پھر ان کے دشمنوں کو ہم گلے لگاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اب میڈیا سب کچھ اور پورا انہوں نے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لیا ہے, تو غلط پروپیگنڈے تو یہ کریں گے. سر آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے میرا کہ تنظیم بین ہو گئی, قائد مرکزی جو ہے وہ جیل میں ہے, سب کے نام شیڈول 4 میں داخل ہو چکے ہیں, گرفتاریاں جاری ہیں, 20 تاریخ آپ کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ ہے ہمارے درمیان, یعنی کہ ہمارے سے مراد آپ کی اور حکومت کے درمیان کوئی کسی چیز پہ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے
جس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اپیل کی ہے. جب مذاکرات کے لیے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس مذاکرات میں وہ سیریس ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو پھر راستے تو پھر تبھی جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہے, ہم مذاکرات کی دروازے کھولے اور آپ مذاکرات کی بجائے جو ہے نا وہ تشدد پہ اتر آئے تو ظاہری بات ہے پھر تو یعنی بند ہو جاتے ہیں. اب ہم نے تو کبھی آخری سیکنڈ تک بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. یہ تو قوم کو بالکل غلط پروپیگنڈا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑے منتیں کی ان کی اور انہوں نے نہیں مانی. ہم نے تو ان کی بات مانی, اس وجہ سے تو ہم نے ان کو ٹائم دیا اور اس وجہ سے تو ہم نے ابھی آخر میں بھی ان کو کہا کہ خدا را آپ ہمارے معاہدے پر ایک بات کریں اور معاہدے کے حوالے سے اگر ادھر ادھر بات ہو تو پھر وہ ہمارے ساتھ آپ ٹائم ضائع کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کو جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, شیخ رشید نے بالکل کھل کر دوسرے وزراء کو کہا کہ اس کو تو ہم نہیں لے جا سکتے, تو پھر ان کو آپ لوگ کیوں بات گول مول کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ آپ صحیح بات کریں. پھر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا یعنی بات گول مول کی اور ہمیں وہ اس میں الجھائے رکھا. یہ آپ کو ہم کیا نام ہے اس کا ڈرافٹ دیتے ہیں تو ڈرافٹ کا پھر یہ تو اسی ڈرافٹ پر ابھی باتیں ہو رہی تھی اور آگے سے جو ہے نا وہ آپریشن سٹارٹ ہوا. تو مذاکرات تو ہماری جاری تھے اور ابھی کھلے ہیں دروازے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی کہ دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے, راستہ نکالا جا سکتا ہے. جب تک بالکل مذاکرات میں بیٹھیں گے نہیں تو بالکل بالکل بہت شکریہ, بالکل بہت شکریہ. علامہ امین بس ہماری طرف سے تو شفیق. کھلے ہیں مذاکرات, لیکن اتنا ہے کہ شاید ان کا کوئی مسئلہ ہے کہ اب یہ امن نہیں چاہتے اور شاید ان کی کچھ ہو اس طرح کے. ہماری طرف سے کچھ بھی اس طرح نہیں الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ امن آ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اور یہ قوم سب کا سانس لے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاہدے پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. کس طریقے سے کر سکتے ہیں, یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ایک اچھی قرارداد لا سکتے ہیں, لیکن شاید ان کو ابھی اس وقت امن منظور نہیں ہے. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا موقف دیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ دوستو آپ نے سن لیا علامہ صاحب کا موقف. انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی شخصیت حاضر. مجھے دیے گا. اللہ حافظ.